अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ज़ंजीर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रोशन लाल। और आज जिस मौजू को हमने अपनी गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया है वो है करप्शन। करप्शन ऐसा इशू है जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत हसास है, और ये मौजू ऐसा है जिसका पाकिस्तान में जायज़ की बजाय नाजायज़ इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। उस वक़्त से आज तक हम देखते हैं कि जितने भी कानून बनाए गए, प्रोडा बना, पोडा बना और उसके बाद नैब बना, करप्शन के नाम ख़ात्मे के नाम पर और जितने भी कानून बने, उसमें हमेशा यही नज़र आया कि ये कानून शायद सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों के लिए बनाए गए। यहाँ आपको बताते चले कि करप्शन का मामला किस कदर आम लोगों के लिए हसास है और किस कदर कानून बनाने वालों के लिए हसास रहा कि यहाँ सिंध के जो वज़ीर आला थे अयूब खोड़ो, उन्हें करप्शन की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। अच्छा, उन्हें करप्शन की बुनियाद पर नाअहल तो करार दे दिया गया, लेकिन फिर ये हुआ कि जब करप्शन का कानून बनाने वालों को की उन्हें ज़रूरत पड़ी सिंध को 1 यूनिट में शामिल करने के लिए, तो फिर उन पे जो नाअहली के चार्जेस थे, जो जिस तरह उन्हें नाअहल किया गया था, उस सब को ख़त्म करते हुए उन्हें अहल करार दे दिया गया और उन्हें उनके ज़ुम्मे ये काम लगाया गया कि वो सिंध की 1 यूनिट में शामिल होने की राह हमवार करेंगे। उस वक़्त बहुत सारे लोग थे सिंध में जो 1 यूनिट में शामिल होने के ख़िलाफ़ थे, वहाँ एजिटेशन हो रहे थे, और वहाँ इस एजिटेशन को ख़त्म करने के लिए सिंध असम्बली का इजलास, ख़ुसूसी इजलास कराची की बजाय हैदराबाद में बुलाया गया, और जो लोग इसकी मुखालफत कर सकते थे सिंध की 1 यूनिट में शामिल होने की, उन सब को उन्होंने किसी पे भैंस चोरी का मुकदमा बना दिया गया, किसी को जनाब किसी जुर्म में, किसी को किसी जुर्म में गिरफ़्तार करके, और तमाम वो जुर्म जो जिनका कोई सर पैर ही नहीं था, किसी को कहीं से गिरफ़्तार कर दिया गया। और फिर यहाँ तक भी हुआ कि ये रवायत जो है, ये रीत उसी दौर की है कि बहुत सारे लोगों को जिनके मुतल्लिक़ उनका ख़्याल था कि ये 1 यूनिट के ख़िलाफ़ वोट दे सकते हैं, उन्हें थरपार कर में जाके छोड़ दिया गया कि जब असम्बली का इजलास हो तो वो असम्बली के इजलास में शरीक ही ना हो सकें। अच्छा, ये जो अमल है सारा, किसी पे भैंस चोरी करने का मुकदमा और ये सारे, ये तो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी करप्शन है, लेकिन ये करप्शन जो है ना, इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। इस तरह की करप्शन को कभी किसी ने करप्शन समझा ही नहीं, और जो मतलब वैसे सियासतदानों के ऊपर जो है ना करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि सियासतदान करप्शन से पाक होते हैं या वो करप्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब करप्शन के ख़ात्मे का नाम लेने वालों का अमल ख़ुद ये हो कि वो अपने मफादात के लिए जब मर्ज़ी चाहें करप्शन को ख़त्म कर दें, और जब मर्ज़ी चाहें करप्शन के नाम पे वो कार्रवाइयाँ करें जो ख़ुद करप्शन के ज़ुमरे में आती हों, तो ये पाकिस्तान में आज तक यही होता चला आ रहा है। अच्छा, पूरी दुनिया में जो करप्शन की तारीफ़ है वो सादा से पेचीदा हो रही है। अब माजी में करप्शन की तारीफ़ ये थी कि इख्तियारात के हामिल अफराद अगर बेईमानी, धोखाधड़ी और रिश्वत खोरी करें तो उसको करप्शन की कहा जाता था। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि ये करप्शन की तारीफ़ थी, और जो भी कोई ये काम करता था उसे करप्शन के इल्ज़ामात आयद होते थे और उसे गिरफ़्तार किया जाता था या उस पर कानून लागू किया जाता था। लेकिन फिर लोगों ने ये किया कि उन्होंने करप्शन का तरीका ही बदल दिया, और फिर करप्शन के ख़ात्मे के लिए या करप्शन करने वाले लोगों को गिरफ्त में लाने के लिए ये किया गया कि उन्होंने कहा जी कि ये करप्शन की तारीफ़ नए सिरे से की जाए, और फिर ये कहा गया कि करप्शन के अमल करप्शन का जो अमल है ये हर शोबे में पे मुहित हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इख्तियारात का हामिल बंदा हो वही करप्शन करे, करप्शन तो कोई भी कर सकता है। तो फिर ये कहा गया कि ऐसा हर वो तरीका बदनवानी के ज़ुमरे में आएगा जिसमें अल्फाज और इजहार को उनके हकीकी मानों की बजाय ऐसे मजाज में तब्दील कर दिया जाएगा
جس سے غبن، غلطی اور ضابطوں کی خلاف ورزی چھپ کر رہ جائے۔ تو یہ مطلب یہ کرپشن کی تعریف کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیا گیا، اور یہ کر دیا گیا کہ صرف مخصوص افراد جو ہیں وہ ہی کرپشن کے زمرے، ان کے عملی کرپشن کے زمرے میں نہ آئیں۔ اچھا، کرپشن کی اس جامع تعریف کے بعد مختلف شعبوں میں اس کی شاخوں اور اقسام کی بھی وضاحت کی گئی، تاکہ عام لوگوں کو اپنی حدود سے آگاہی ہو، اور اس کے ساتھ ہی جو بھی کرپشن کے خلاف بنائی گئی قانون ہیں وہ ان کی خلاف ورزی کرے تو ان کی گرفت بھی ممکن ہو سکے۔ پاکستان میں تو مالی بدعنوانی ہے، اس کو ہی سب سے بڑی کرپشن کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ مالی بدعنوانی بھی یہ ہے کہ جو منظور نظر افراد ہیں ان کی مالی بدعنوانی، اس پہ تو کوئی آنکھیں بند کر لی جائیں گی، کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، لیکن جو ناپسند افراد ہیں جن سے جو مخصوص کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں، تو ان پہ پھر کرپشن کے قانون جو ہے نا لاگو کیے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہوگا کہ وہ انہوں نے چاہے کرپشن کی یا نہ ہو، پہلے ان کا میڈیا ٹرائل ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا انہیں عدالتوں میں لے کے آیا جائے گا، اور پھر عدالتوں میں کیس اپنا مقصد حال کر لیا جائے گا میڈیا ٹرائل کے دوران ہی، اور پھر عدالتوں میں کیس سال چلتے رہیں گے، لیکن ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی تو کرپشن کے حوالے سے، کرپشن کے خلاف جو کمپین ہے وہ اسی زگ زیگ میں چلتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی کرپشن جو ہے وہ استحصال کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، استحصال ایسی کرپشن ہے جس میں طاقت اور اختیار کے زور پر کسی بھی فرد یا ادارے سے کوئی دوسرا فرد یا ادارہ جبراً دولت کے حصول کے لیے، جائیداد کے لیے یا جبری خدمات لینے کے لیے ناجائز اپنی طاقت کو استعمال کرے اور دوسرے بندے یا ادارے کو اس کے جائز مفادات سے بھی محروم کر دے۔ اچھا، یہ کرپشن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں تو یہ کرپشن عام ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی اس نے اس کرپشن کا نام لیا۔ اچھا، یہ کرپشن سب سے زیادہ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ کرپشن سب سے زیادہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں ہو رہی ہے، اور یہاں پہ عجیب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن کا علم جن لوگوں نے بلند کیا ہوا ہے وہ میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی میڈیا ہاؤس کے اندر جانے والے بڑے بڑے سرخیل اینکر وہ جاتے ہیں اندر اور لاکھوں روپیہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے، اور بڑے بڑے وہ سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، یہ لوٹ لیا، یہ مار لیا، انہیں کبھی وہ بندہ جو گیٹ کے اوپر کھڑا ہے، جس کا استحصال اس کی گیٹ کے اوپر جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اس کا استحصال کس طرح سے ہو رہا ہے، کون کون استحصال کر رہا ہے اس کا۔ کبھی وہ ساری دنیا کے لیے علم بلند کریں گے ان کے حقوق کے لیے، اس میڈیا ہاؤس کے اندر چھوٹے ملازموں کی 4 5 ماہ کی تنخواہ نہیں دی جا رہی، وہ اس کے بارے میں کبھی غور نہیں کریں گے، کبھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو پھر وہ انہیں اپنی لاکھوں کی تنخواہ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اچھا، یہ کرپشن ہے۔ کرپشن کی دوسری قسم، جو ایک اور قسم جو ہے جسے دنیا میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، وہ اسے کہتے، انگریزی میں کہتے ہیں کرونیزم، اور اردو میں اس کو احباب داری ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ بدعنوانی کی ایسی قسم ہے جس میں خاص طور پر سیاسی اور سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کسی ایسے دوست یا عزیز ساتھی کو مراد دی جاتی ہے جن کے وہ اہلیت ہی نہ، جنہیں حاصل کرنے کی وہ اہلیت ہی نہ رکھتا ہوں۔ اور پاکستان میں اس کرپشن کو سب سے زیادہ کرنے والے لوگ مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ ان کے فرقے کا ہے، ان کی خاص نقطہ نظر سے اپنا حامی ہے اس کا، تو وہ اس کے لیے وہ ہر دروازہ کھول دیں گے، اسے بندے کو قطار میں کہیں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، وہ جائے گا کہیں بھی تو اس کا کام سب سے پہلے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ گھر بیٹھا ہوگا اور اس کا سارا کام ہو جائے گا۔ تو یہ احباب داری دنیا میں اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں یہی ہے کہ جو بندہ جس کام کا اہل ہے اسے اس کام سے زیادہ یا کم مراعات نہ دی جائے، عہدہ نہ دیا جائے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پہ اگر ہم ضیاء الحق کا دور دیکھیں، جسے کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کا دور تھا،
تو وہ مرد مومن اور مرد حق کا دور تھا، اس دور میں بھی یہ کرپشن سب سے زیادہ ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور کرپشن کی قسم ہے جس کا ذکر قائد اعظم نے بھی اپنی تقریر میں کیا تھا۔ یہ کرپشن کی قسم اقربا پروری ہے، نیپوٹزم ہے۔ یہ کرپشن رشتہ داروں کو برات دینا، رشتہ داروں کو فائدے دینا، بچوں کے لیے راستے ہموار کرنا۔ اچھا، یہ کرپشن کی یہ قسم، یہ انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے۔ لیکن یہ قسم جو ہے سب سے زیادہ وہاں پہ ہے جو لوگ وہ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ انسانی حقوق کے داعی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ این جی اوز کو لوگ ہیں۔ ہر این جی او جو ہے وہ ویسے تو انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے، لیکن کبھی اگر آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں تو انہوں نے تمام عہدے، تمام ذمہ داریاں اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے بیٹا، بیوی، بہن، بھائی، چاچا، ماما، کزن، وہ ان کو دی ہوں گی۔ تو یہ جو انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے، تو وہ لوگ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں جو سب سے بڑا پرچم جنہوں نے انسانی حقوق کا بلند کیا ہوا۔ اچھا، اسی طرح علاقائی تعصب جو ہے، عصبیت جو ہے، یہ بہت بڑی کرپشن ہے، لیکن پاکستان میں یہ کرپشن بھی کسی طرح کام نہیں ہے۔ علاقے کے لوگ، اور یہ کرپشن بھی پاکستان بننے کے بعد، ویسے تو یہ علاقے یہاں علاقائیت کی بنیاد پر پسند یا ناپسند، فائدے دینے یا نقصان پہنچانے کا رواج پتہ نہیں کتنا پرانا ہے، لیکن پاکستان بننے کے بعد خاص طور پہ جو مہاجر لوگ بنے، چاہے وہ پنجابی تھے یا یو پی سی پی سے آئے تھے، انہیں یہ ہوا کہ ایک طرف تو یہاں یہ ہوا ہے کہ انہیں پاکستان میں جو جن علاقوں پہ مشتمل پاکستان تھا، ان علاقوں نے کہا کہ یہ مہاجر کہاں سے آ گئے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا۔ دوسری طرف پھر وہ لوگ جب ان کے پاس تھوڑا سا اختیار آیا تو پھر انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، انہوں نے جو مہاجر تھے انہوں نے سارے فائدے پھر انہیں پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ، لیکن اب اس وقت تو یہ ہے کہ یہاں پہ علاقائی عصبیت صوبائی اور قومیتی بنیادوں کے اوپر بہت زیادہ عام ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جسے کہتے ہیں ناجائز دستگیری، انڈیو فائدہ کسی کو دینا۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ یہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں یہ سب سے زیادہ یہ بات ہو رہی ہے۔ تعلیمی اداروں میں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ سلیکشن کا عمل ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا، اسے ڈائریکٹ سلیکشن دینی ہے، کوئی اس کا کرائیٹیریا نہیں ہے، لیکن کیونکہ مقصد اسے فائدہ پہنچانا ہے تو وہ ایک خاص چناؤ کر کے اس کو ڈائریکٹ سلیکشن دے دی جاتی ہے، اور یہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک پاکستان کی جو جس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا جاتا وہ گرافٹ کی ایک کرپشن کی ایک قسم ہے۔ گرافٹ کی جو اصطلاح ہے کرپشن کی، یہ امریکہ سے برآمد ہوئی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی علاقے کے ترقیاتی فنڈ، کسی علاقے میں ہاسپٹل کھولنا ہو، تعلیمی ادارہ بنانا ہو، تو وہ اس علاقے کی محرومیاں بیان کر کے فنڈ تو حاصل کر لیا جائے، لیکن اس فنڈ کا استعمال اس علاقے پہ نہ کیا جائے، بلکہ وہاں پہ کیا جائے جہاں پہ الیکشن میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہو۔ اس کو گرافٹ کہتے ہیں۔ امریکہ میں یہ کام شروع ہوا تھا، لیکن امریکہ میں اس کی سخت مخالفت ہوئی اور وہاں پہ یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں ہے، اور پاکستان میں اس کی سب سے بدترین مثال 1 یونٹ کے دور میں ملی۔ 1 یونٹ میں یہ ہوا کہ تمام تر ترقی جو ہے وہ پنجاب، یا یہ کہہ لیں کہ لاہور اور اس کے ارد گرد کے اضلاع جو ہیں، یا اسلام آباد اور اس کے ارد گرد کے اضلاع جو ہیں، وہاں پہ ہوئی۔ نہ اندرون سندھ کو کسی نے پوچھا اور نہ ہی بلوچستان کو، لیکن وہ کہا یہی جاتا رہا ہے کہ فنڈ جو ہے وہ تو پاکستان کے پورے پاکستان کی ترقی کے لیے ہیں، اور یہ کام اب بھی ہو رہا ہے۔ ایک ایم این اے، ایم پی اے، اسے اس کے علاقے کے ترقیاتی فنڈ ملتے ہیں، لیکن وہ پورے علاقے کے ترقیاتی کاموں کے لیے انہیں استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ کہاں اسے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کہاں اس کی مخالف پارٹی کے امیدوار کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں، کہاں اسے اب فیور چاہیے، اور وہ وہاں پہ وہ فنڈ خرچ کرتا ہے۔ یہ گرافٹ ہے، یہ بھی کرپشن کی ایک بہت بری قسم ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ ہے پاکستان میں، مالی بدعنوانی، اسے ہی صرف کرپشن کہا جاتا ہے،
اور اس کے متعلق ہی ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیں گرافٹ کے متعلق بتائے, وہ نیپوٹزم کے متعلق بتائے, وہ استحصال کے متعلق بتائے کہ یہ بھی کرپشن کی قسمیں ہیں. اور جہاں تک مالی بدعنوانی ہے تو پاکستان میں سب سے بڑی مالی بدعنوانی جو اب تک ہو چکی ہے وہ مہران بینک سکینڈل ہے. آج تک ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ یار یہ بھی مالی بدعنوانی ہے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے, اس کے جو ملزم ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. نہیں, مہران بینک سکینڈل 1990 کے الیکشن میں ہوا اور اس کے بعد جب بھی کبھی سیاسی طور پہ اس کی ضرورت پڑی تو اس کا نام استعمال کر لیا گیا اور آخر میں پھر یہ کہہ کے اسے بند کر دیا گیا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے اور اب تو کوئی ثبوت ہی نہیں بچا, اور جن لوگوں نے کرپشن کی تھی ان میں سے آدھے سے زیادہ تو فوت ہو چکے ہیں, لہٰذا اس باب کو بند ہی کر دیا جائے. اور یہ مہران بینک سکینڈل مشہور اصغر خان کیس, اس میں یہ سامنے آیا. تو یہ مختصر سی ایک کہانی ہے پاکستان میں کرپشن کی. کرپشن کا مقصد یہاں کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے, بلکہ منظور نظر لوگوں کی کرپشن چھپانا اور مخالفوں کو نشانہ بنانا ہے. یہی پاکستان میں کرپشن کی مختصر سی کہانی.